नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। अमन 2021 का नोबेल इनाम फिलिपाइन और रूस के 2 सहाफ़ियों के नाम। साले रवां का अमन का नोबेल इनाम फिलिपाइन की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातोव को देने का फैसला किया गया है। इन दोनों सहाफ़ियों के लिए मुश्तरका तौर पर इस एजाज़ का फैसला आज़ादी इजहार के लिए उनकी अनथक जद्दोजहद की वजह से किया गया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में 8 अक्टूबर के रोज़ नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक इन दोनों शख्सियात ने अपने अपने माशरों में इजहार राय की आज़ादी के लिए बेमिसाल कोशिशें की। नोबेल अमन इनाम की हकदार शख्सियात या तंजीम का इंतखाब करने वाली कमेटी की सरबराह बेरिट राइस एंडरसन ने ये ऐलान करते हुए कहा, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जाने वाली सहाफ़त इंसानों को ताकत के गलत इस्तेमाल, झूठ और प्रोपेगेंडे से बचाती है। आज के दौर में इजहार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त के बगैर अक़वाम के माबैन उख़ुवत की कामयाब तरवीज, हथियारों में कमी का अमल और एक बेहतर दुनिया की तश्कील, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। मारिया रेसा 2021 के अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार दी गई। 2012 में शुरू की गई न्यूज़ वेबसाइट रेपलर की वजह बयान करते हुए नोबेल अमन इनाम कमेटी की तरफ से कहा गया, इस न्यूज़ वेबसाइट ने अपनी तवज्जो बड़े तनकीदी अंदाज में सदर रोड्रिगो डोटेर्टे की हुकूमत की फिलिपाइन में मनशियात के खिलाफ बहुत हलाकत खेज़ और इंतहाई मुतनाज़ा मुहिम पर मरकूज़ रखी। मारिया रेसा और उनकी न्यूज़ वेबसाइट रेपलर ने इस अमर के दस्तावेजी सबूत भी जमा किए कि किस तरह इस हुकूमती मुहिम के हवाले से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं और मुखालिफिन को हिरासा करने के अलावा अवामी राय पर बहुत नपे तुले अंदाज में असरअंदाज होने की कोशिशें भी की गईं। दूसरी शख्सियत रूसी सहाफ़ी दिमित्री मुरातोव की है। उन्होंने चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर 1993 में रूस में एक आज़ाद और गैर जानिबदार अखबार नोवाया गाज़ेटा की बुनियाद रखी थी। नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने मुरातोव की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा, रूस में नोवाया गाज़ेटा आज के दौर का आज़ाद तरीन जरीदा है, जिसका हुक्मरानों के बारे में बुनियादी रवैया इंतहाई तनकीदी है। इस अखबार की तरफ से हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जाने वाली सहाफ़त और दिमित्री मुरातोव की पेशा वाराना ईमानदारी ने इस जरीदे को रूसी माशरे के उन काबिल एतराज़ पहलुओं के बारे में दुरुस्त मालूमात के हुसूल का बहुत अहम ज़रिया बना दिया है, जिनका रूस के दीगर ज़राए इब्लाग में कोई ज़िक्र ही नहीं किया जाता। दिमित्री मुरातोव और उनका अखबार अगरचे रूसी हुक्मरानों पर खुलकर और शवाहिद के साथ तनकीद करते हैं, ताहम मुरातोव को नोबेल इनाम देने के फैसले के बाद खुद क्रेमलिन हुक्काम भी खामोश न रह सके। रूस में इक़्तिदार का मरकज़ मॉस्को में क्रेमलिन है, जहां सदर व्लादिमीर पुतिन का सरकारी दफ्तर है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने अपने हम वतन मुरातोव को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो एक बासलाहियत और बहादुर इंसान है। हम दिमित्री मुरातोव को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने अपने आइडियल्स के तहत बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से काम किया है। एक बासलाहियत और बहादुर इंसान, ये बहुत बड़ा एजाज़ है और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव दोनों को नोबेल अमन के तौर पर गोल्ड मेडल्स दिए जाने के अलावा मुश्तरका तौर पर 10 मिलियन स्वीडिश करोना या 1.14 मिलियन डॉलर के बराबर नकद रकम भी दी जाएगी। इस साल नोबेल प्राइज़ जीतने वाली शख्सियत को ये एजाज़ात दिसंबर में मुनक्कद होने वाली एक तकरीब तक़सीम इनामात में दिए जाएंगे।
کورونا نے یتیم بچوں کی تعداد میں 15% اضافہ کیا ہے۔ ایک نئے مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد ممکن ہے 15% یا اس سے زیادہ ہو، جتنا کہ اس سے قبل اندازہ لگایا گیا تھا، اور یہ تعداد سیاہ فام اور ہسپانوی امریکیوں میں کہیں زیادہ رہی ہے۔ میڈیکل جرنل پیریاڈک میں شائع ہونے والی اس ریسرچ کے مطابق پینڈیمک کے دوران اپنے والدین میں سے کسی ایک سے محروم ہونے والے بچوں میں سے نصف سے زیادہ کا تعلق ان دو نسلی گروپ سے تھا، جو امریکہ کی آبادی کا لگ بھگ 40% پر مشتمل ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس مطالعاتی جائزے کے ایک مصنف، امپیریل کالج لندن کے ڈائریکٹر الیگزینڈرا بلنکن سوپ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ نتائج در حقیقت ان بچوں کو جو وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ اضافی وسائل کو کہاں استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس ریسرچ سے ظاہر ہوا کہ لگ بھگ 15 ماہ پر محیط کووڈ-19 کی وبا کے دوران 1,20,000 سے زیادہ امریکی بچے اپنے والدین یا اپنی دیکھ بھال اور مالی کفالت کرنے والے دادا دادی اور نانا نانی میں سے کسی ایک سے محروم ہوئے ہیں۔ مزید 22,000 بچے اپنے ثانوی نگران کی موت کے سانحے سے گزرے۔ مثال کے طور پر دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی ایک جو بچے کو بنیادی ضروریات تو نہیں لیکن رہائش گاہ فراہم کرتا تھا۔ بہت سی مثالوں میں زندہ بچ جانے والے والدین یا دوسرے رشتہ دار ان بچوں کی ضروریات پوری کرتے رہے، لیکن محققین نے اپنے جائزے میں یہ اندازہ لگانے کے لیے کتنے بچے متاثر ہوئے یتیم کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی تک اس بارے میں وفاقی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ محققین کا اندازہ ہے کہ کووڈ-19 نے یتیم بچوں کی تعداد میں 15% اضافہ کیا۔ نئی ریسرچ میں بتائے گئے اعداد و شمار ان شماریاتی نمونوں پر مبنی ہیں جو اندازے لگانے کے لیے تولیدی شرحوں، اموات کے اعداد و شمار اور گھرانے کے افراد کی تعداد سے متعلق ڈیٹا کو استعمال کرتے تھے۔ مختلف محققین کی ایک سے قبل کی ریسرچ میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ فروری 2021 تک کووڈ-19 کے باعث لگ بھگ 40,000 امریکی بچے اپنے والدین میں سے کسی ایک سے محروم ہوئے۔ اپنے کفالت کرنے والوں سے محروم ہونے والے کل بچوں میں سے لگ بھگ 32% ہسپانوی اور 26% سیاہ فام تھے۔ آبادی میں ہسپانوی اور سیاہ فام امریکیوں کی شرح اس سے کہیں کم ہے۔ اپنے بنیادی نگرانوں سے محروم ہونے والے سفید فام بچوں کی تعداد 35% تھی، اگرچہ آبادی کا نصف سے زیادہ سفید فام افراد پر مشتمل ہے۔ نئے جائزے کے اعداد و شمار اموات میں اضافے یا ان اموات پر مبنی تھے جنہیں روایتی طور پر ہونے والی اموات سے زیادہ سمجھا گیا تھا۔ ان میں سے بیشتر اموات کورونا وائرس کے باعث ہوئی، لیکن وبا دوسری وجوہات سے ہونے والی اموات میں اضافے کا بھی باعث بنی۔ ہندوستان میں اقلیتیں ہندوتوا دنگائیوں کے نشانے پر، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا الزام۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ فاسسٹ ہندو بلوائی ہندوستان میں اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ہندوستانی مظالم پر گہری تشویش ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کشمیر میں یک طرفہ اقدامات قبول نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو سراہا گیا اور ہندوستانی اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ہندوستانی افواج کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، عالمی برادری کو ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ مفادات پر مبنی تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ ایشیا میں امن کے خواہاں ہیں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں دیر پا استحکام کا خواہاں ہے اور دونوں ممالک افغانستان کے حوالے سے ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ کانگریس میں ہونے والی سماعت امریکہ کی سرکاری پوزیشن کی عکاسی نہیں کرتی۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ کن صورتوں میں معاہدے ملازمت حقوق دیے بغیر ختم کیا جا سکتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ قانون محنت کے تحت آجر 9 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ مکافئے نہایت الخدمہ اینڈ آف سروس بینیفٹ انتباہ یا معاوضے کی پابندی کے بغیر منسوخ کرنے کا مجاز ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ آجر ان صورتوں کے سوا کسی اور صورت میں مکافأۃ نہایت الخدمہ یا اجیر کو انتباہ یا معاوضہ دیے بغیر معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ وزارت افرادی قوت نے معاہدہ منسوخ کرنے کی 9 صورتیں بیان کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اجیر نے ڈیوٹی کے دوران اپنے کسی سربراہ یا انچارج یا آجر پر ہاتھ اٹھایا یا کارکنان میں سے کسی ایک پر حملہ کیا۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر اجیر نے ملازمت کے معاہدے میں شامل بنیادی فرائض انجام نہ دیے، جائز احکام کی تعمیل یا جان بوجھ کر ہدایات کی پرواہ نہیں کی، اجیر نے ضابطۂ اخلاق یا امانت کے منافی کوئی کام کیا یا بدسلوکی کا مرتکب ہوا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر اجیر نے آجر کو مالی نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی کوتاہی کی یا جان بوجھ کر ایسا کوئی کام کیا، بشرط یہ ہے کہ آجر متعلقہ اداروں کو واقعے کے علم کے 24 گھنٹے کے اندر اطلاع دے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آجر نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے کوئی جعل سازی کی تھی اور وہ آزمائشی دورانیے میں ہو۔ بیان میں ایک اور صورت یہ بیان کی گئی کہ اجیر 1 سال کے دوران 30 روز سے زیادہ بلا وجہ غیر حاضر رہے یا مسلسل 15 روز سے زیادہ ڈیوٹی پر نہ آئے اور اسے آجر کی جانب سے پہلی بار ابتدائی 20 روز کی غیر حاضری پر تحریری انتباہ دیا جائے اور دوسری بار 10 روز کی غیر حاضری پر انتباہ دیا جائے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ اجیر نے نجی فوائد حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے اثر و نفوذ کا استعمال کیا ہو۔ یہ ثابت ہو جائے کہ آجر نے اپنی ڈیوٹی سے متعلق صنعتی یا تجارتی راز افشا کر دیے۔ بیان کے مطابق یہ وہ صورتیں ہیں جس میں آجر مکافأۃ نہایت الخدمہ انتباہ یا معاوضہ دیے بغیر ملازمت کا معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگروہ کی آواز میں ابن حیدر کی تحریر ای بکس کے دنوں میں محبت۔ جن دنوں سلیکون کی لہروں پہ جادوئی انداز میں گفت و شنید رجحان پا رہی تھی، انہی دنوں اس کو عہد رفتہ کے ایک مانوس احساس سے محبت ہو گئی۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی کہ اسے برقی الفاظ میں وہ کشش محسوس نہ ہوتی جو جاذبیت اسے بوسیدہ اوراق میں نظر آتی۔ روسی ادب کی پرانی کتابیں پڑھتے ہوئے وہ دھان کے پتوں کی خوشبو سونگھتا تھا، جبکہ لاطینی ادب کے حرف سے گنے کی شیرینی ٹپکتی تھی۔ تومس ہارڈی کے ناول اکثر سردیوں میں پڑھنا اسے لطف دیتا تھا، کیونکہ ایگڈن ہیتھ کی آتش شب سردی کے احساس کو زائل کرنے میں کارگر ثابت ہوتی تھی۔ وقت کے ریلے نے تمام ادب کو اس کے لیپ ٹاپ کی ایک ہی فائل میں لا تو رکھا، مگر اس میں سے گنے کی شیرینی، دھان کی خوشبو اور سرد راتوں میں سامان حرارت مہیا کرنے والے اسباب جاتے رہے۔ ای بکس کے دنوں میں اسے کاغذ سے محبت ہو گئی۔